अस्सलाम वालेकुम। दूसरी शादी एक बेहतरीन कहानी लेके आई हूँ। मेरे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। आपा क्यों रो रो के खुद को इतना हल्कान कर रही हैं? मुजाहिद भाई दूसरी शादी कर तो कर लेने दें, कर रहे हैं तो कर लेने दें। खुद ही मुर्गा बन के तोबा तोबा ना करे तो फिर कहना। सोफे पर लेटे हुए मज़े से पॉपकॉर्न खाते हुए इसने आपा को मशवरे से नवाजा। जाने कब से अम्मा के पहलू से लगी मुजाहिद की दूसरी शादी का रोना रो रही थी। मुजाहिद की जगह अगर आज़म होता ना तो फिर तुमसे पूछती। आपा ने रूठे हुए लहजे में कहा। इन्हें नाजिया का मशवरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। कसम ले लिया पा जो मैं मना करूं, बल्कि आज़म इरादा तो बांधे, ईमान से सारी रस्में कराऊंगी, अपने हाथों से दुल्हन सजाऊंगी इनकी। इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। सच कह रही हूँ, अंदर से आते आज़म ने इसकी बात सुन ली और फौरन तस्दीक चाहिए। तो नाजिया ने कहा 100%। वो सोफे पर इसके लिए जगह बनाते हुए बोली, और अम्मा ऐसे घूरती रहेगी देख लो, फिर तुम मुकर ना जाना। आज़म ने तो जैसे बात पकड़ ली थी। कभी नहीं, नाजिया ने कहा। वो इस कदर एतमाद से बोली कि रास्ता भी अपना काम भूल कर उसे देखने लगी। नाजिया ज़रा मेरे साथ किचन में आना। अम्मा ने इसे हुक्म सादर किया और इसके पीछे वो किचन पहुंच गई। पागल हो गई हो तुम? किचन में दाखिल होते ही अम्मा इसकी तरफ तेजी से पलटी थी और वो अच्छी खासी घबरा गई। तो वाह, मेरा दिल निकाल लिया आपने। आपने वो दिल पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें संभाल रही हूँ, तुम्हारा दिल नहीं निकाल रही, समझी? अम्मा को तो जैसे गुस्सा आ गया। कसम खुदा का, शौहरों के सामने कोई ऐसे धड़ल्ले से शादी की बात करता है? हाँ तो अम्मी सच कह रही हूँ। मैं शरीयत को समझती हूँ और मानती हूँ। ऐसा नहीं करूँगी कि आपा की तरह रो रो के सारे खानदान हम इन इन हर खानदान रो रो के सारे खानदान पर अपने शोहर का नाम खराब करूँ। वो कुछ देर पहले फ्राई किए हुए शामी कबाब उठाकर खाने लगी। शरीयत को समझती तो ये बात न कहती। अम्मा ने प्लेट इसके सामने से उठा ली। शरीयत में साफ हदायत है कि औरत की इज्जत करो और देखभाल कर इसे पसंद किया जाता है। साफ हदायत है कि औरत की इज्जत करो, देख कर इसे पसंद किया जाए, ना कि इसके ज़ाहिरी हुस्न और दिखावे से। और ये भी वाजह है कि सबके हकूक बराबर दिए जाए, सबको। किसी की खातर किसी को हकीर न जाना जाए। और इधर मुजाहिद अभी से सारी सारी रात घर से बाहर गुजारने लगा। खर्चे में रास्ता बेचारी को तंग कर रहा है। बच्चों तक से मिलने का वक्त नहीं रहा इसके पास। अम्मा बस बोलती चली गई। और वह नाजिया ने कहा, ऐसा है क्या? नाजिया को अफसोस ने आ घेरा। और नहीं तो क्या, चाय कपों में डाल कर ट्रे में रखते हुए अम्मा बोली, और अब भूल कर भी कभी शौहर के सामने इस तरह की बात मत करना। मर्दों का दिमाग घूमते देर नहीं लगती। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो रोते हुए मेरे पास मत आना। अम्मा ये कहकर किचन से चली गई और इनके पीछे सर झटकती चली गई। अदील आजम का जिगरी दोस्त था और कुलीग भी। अक्सर रात को खाने पर इनकी तरफ आ जाता और वो दोनों भी इसके साथ खूब बातें करते और गपशप लगाते थे।
انجوائے اور مل کے انجوائے بھی کرتے تھے۔ بھابھی ذرا نظر رکھا کرے اعظم پر، آفس میں بہت خوبصورت سٹاف بھرتی ہوا ہے۔ وہ کھانا لگا رہی تھی کہ عدیل نے شدید لہجے میں اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چرانے کے لیے کہا، نظر رکھ کر کیا کرنا ہے عدیل بھائی؟ ناجیہ مسکراتے ہوئے بولی، دیکھ لیں بھابھی پھر ہاتھ ملتی نہ رہ جائے، یہ نہ ہو کہ اعظم دوسری بھابھی کا بندوبست کر لیں اور آپ کو خبر ہی نہ ہو۔ عدیل نے مزید وضاحت کی، بکواس مت۔ اعظم نے اس کے کندھے پر مکہ جڑ دیا، رہنے دے شوق شادیوں کے۔ شوق پورے کرنے دے ان کو مشکل ہو جائے گی، مجھے کیا پرابلم ہوگی؟ ناجیہ نے ناک پر سے مکھی اڑائی، دیکھا میری بیوی کی طرف سے کھلی اجازت ہے، مگر اپنی فکر کرو۔ اعظم مسکراتے ہوئے بولا، تو واقعی لکی ہے یار، بھابھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ وہ نازیہ کی طرف دیکھتے وقت بولا، ویسے اس میں میرا کوئی کمال تو نہیں کیونکہ یہ تو مرد کا حق ہے، لیکن پھر بھی شکریہ۔ نازیہ تعریف قبول کرتے ہوئے بولی، تعریف قبول کرتے ہوئے کچن کی طرف نازیہ بڑھ گئی۔ کیا خیال ہے ذرا بھابھی کو آزمایا نہ جائے؟ وہ فوراً شرارت سے اعظم کی طرف جھکا۔ کیا مطلب؟ ویسے یار اعظم عدیلہ ہے بڑی قاتل چیز، وہ اچانک ہی بولا۔ عدیل نے کچھ سوچ کر اعظم کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اشارہ کرتے ہوئے چپ کرایا اور نازیہ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نازیہ اس چیز کو نہ سمجھی، اعظم کو دیکھا لیکن اسے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ سر جھٹک گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اعظم خود ہی اسے عدیلہ کے بارے میں بتا دے گا، کیونکہ وہ کوئی بات بھی نازیہ سے چھپاتا نہیں تھا۔ عدیل چلا گیا۔ اعظم آفس کا کام لے کر بیٹھا تو کچن صاف کرنے آ گئی۔ عدیل بھائی کس کی بات کھاوے تھے؟ نازیہ دل میں سوچنے لگی۔ برتن دھوتے ہوئے وہ دماغ میں یہ بات، اس کے دماغ میں نازیہ کے دماغ میں یہ بات اٹکی رہی، بار بار اس کی دوسری شادی کا ذکر کر کے تم نے اسے اور زیادہ شیئر کر دیا ہے اور اس معاملے میں آزاد ہے۔ اور تم بھی اس کے ساتھ ہو تو رنگ بدلتے دیر نہیں لگے گی اعظم کو۔ آج کل تو ویسے ہی مرد کے لیے کتنی چوائسز ہیں، اگر آفس میں کوئی لڑکی دل کو بھاگی تو اعظم ذرا دیر نہیں لگائے گا اور اسے اپنا لے گا۔ اماں کی آواز نے ایک دم ہی اس کا دل بوجھل کر دیا۔ اس نے بددلی سے کام کیا اور کمرے میں آ گئی۔ اعظم کسی سے موبائل پر بات کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر فوراً اللہ حافظ کہہ کر کال بند کر دی۔ آج تو سب کچھ پراسرار لگ رہا ہے مجھے۔ نازیہ نے کھوجتی نظروں سے اعظم کی طرف دیکھا۔ یار جلدی سے لائٹ آف کر دو، صبح میں نے جلدی آفس جانا ہے، اس کی طرف پشت کرتے ہی اعظم نے کہا، اور وہ ساکت کھڑی دیکھتی رہ گئی حیران ہو کر۔ وہ بلا کہاں اس کے بازو پر سار رکھے بنا سوتی نہ تھی اور اس کے نزدیک وہ سوچ رہی تھی کہ دال میں کچھ ضرور کالا تھا۔ انہی تفکرات میں گھری وہ سو بھی نہ سکی۔ بارش بہار کی آمد کا پتہ دے رہی تھی اور اندر سے اس کا دل نہ جانے کیوں خزاں کھسا ہو رہا تھا۔ اداس تھی بہت زیادہ۔ کھانا پکا کے وہ ہمیشہ کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا پسندیدہ ڈرامہ آنے والا تھا۔ وہ کچھ دیر بت کی طرح بیٹھی رہی، ٹانگیں لمبی کر کے لیٹی نہ تھی اور میز پر پڑے پاپ کارن کی پلیٹ اٹھانے کی زحمت بھی اس نے گوارا نہ کی۔
یہاں تک کہ آنکھیں جلنے لگیں۔ تب موبائل نے شور مچایا اور اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف اعظم تھا۔ جی اعظم، یار میں آج لیٹ ہو جاؤں گا، تم پلیز کھانا کھا لینا، میرا انتظار نہ کرنا، اعظم نے ہدایت کی۔ لیکن اعظم آ جائیں یار، کسی نے وہ دور سے اعظم کو پکارا تھا۔ وہ زنانہ آواز تھی۔ ناجیہ چپ رہ گئی، کچھ نہ بولی۔ گھر آ کر بات کرتے ہیں، ٹیک کیئر، محبت اور عجلت بڑے انداز میں کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی اور ناجیہ کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ کہیں مجاہد بھائی کی طرح اعظم بھی کسی اور لڑکی کے چکر میں تو نہیں ہے؟ مرد چار شادیاں کر سکتا ہے، حق ہے اس کا۔ اندر سے کہیں سے تنزیہ آواز آئی، آفس میں بزی ہوں گے، میں بھی نہ۔ ان کو خود سے نظر چراتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور بات کے اعظم کے آنے تک نہ کھانا کھانے کو دل کیا اور نہ ہی کچھ اور کرنے کو، بس چپ چاپ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی اور پھر یہ معمول ہوتا گیا۔ اب اکثر اعظم گھر دیر سے آتا، دونوں وقت کا کھانا بھی باہر سے کھا کے آتا۔ ناجیہ بس انتظار ہی کرتی رہ جاتی۔ جس وقت گھر پر رہتا وہ بھی زیادہ وقت فون پر ہی مصروف رہتا۔ موبائل میں وہ ہر وقت مصروف رہتا۔ لمبی کورز، ہونٹوں سے چمٹی مسکراہٹ، ناجیہ کا تو سکون غارت کر گیا تھا۔ فوراً اماں کے پاس دوڑی چلی آئی اور کرو ڈرامے، کتنی بار میں نے سمجھایا تھا کہ ہوش کے ناخن لو، اماں نے کہا سوتن کو چھیلنا آسان نہیں ہوتا، سب بڑے بول ہوتے ہیں، لیکن نہیں، تمہیں تو بہت شوق تھا، اب کرو شوق پورے۔ پہلے اماں بہت برسی، پھر اس کے بعد آنسو اس کے ناجیہ کے بہتے دیکھ کر دل پسیج گیا۔ میں خود اعظم سے بات کروں گی، تم پریشان مت ہو، اماں نے تسلی دی۔ نہیں امی، ناجیہ نے کہا، آپ بات مت کیجیے گا، پتہ نہیں ناراض ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ شیر ہو جائیں۔ جو بات پہلے ڈھکی چھپی تھی میں خود ہی سنبھالنے کی کوشش کروں گی، ورنہ میں ان سے الگ ہو جاؤں گی۔ اماں وہ سسک کر رونے لگی، میں ان کے ساتھ کسی دوسری عورت کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور اماں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور وہ بڑے دل سے تیار ہوئی تھی۔ نیوی بلو کلر کی ساڑی جس پر وائٹ رنگ کے جگمگاتے موتی لگے ہوئے تھے، سفید کلر ہی کی لائٹ جولری آئی تو آپ میری طرف لازمی پلٹنا پڑے گا اعظم، وہ دل ہی دل میں آئینہ دیکھ کر اعظم کو کہہ رہی تھی، اور خوش ہو رہی تھی خود کو دیکھ کے، کیونکہ آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اور وہ خود سے مخاطب ہوئی، آج ان کی دعوت تھی عدیل کی طرف، شام ہونے والی تھی، لیکن اعظم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اعظم میری برتھ ڈے کیسے بھول سکتے ہیں؟ بالآخر اسے مایوسی گھیرنے لگی، اور تبھی ڈور بیل کی آواز پر وہ دوڑتی ہوئی پہنچی۔ السلام علیکم بھابی، ہیپی برتھ ڈے۔ عدیل پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا تھا، اس نے اداس مسکراہٹ سے تحفہ قبول کیا۔ آپ لوگ کر کے نیچے آ جائیں، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، عدیل نے کہا تو وہ چونکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی عدیل جا چکا تھا۔ پھول لے کر اندر آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اعظم کا نام دیکھتے ہی اس نے کال پک کر لی۔ سوری ناجیہ، میرے ایک بہت پیارے دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے وہاں جانا ہے، تم عدیل کے ساتھ چلی جانا، میں تمہیں وہیں جوائن کر لوں گا۔ بائے۔ عدیل
بھائی اور بھابھی اسے کمرے میں بٹھا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتی رہی، تب ہی ٹیرس پر عجیب سی روشنیاں پھیل گئیں۔ وہ اٹھ کر باہر ٹیرس پر گئی۔ رنگ برنگے برقی کمکموں سے سجا ٹیرس اسے خوشگوار حیرت میں ڈال گیا۔ سالگرہ کا سارا اہتمام وہاں کیا گیا تھا۔ میز کے عین درمیان میں کیک رکھا ہوا تھا، جس پر چاندی کے ورق کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا تھا، ہیپی برتھ ڈے نازیہ، آئی لو یو اے لاٹ۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اعظم بھی ہمیشہ ایسی لکھوایا کرتا تھا۔ اس کی سالگرہ کے کیک میں طبی اسے جاسمین کی مہک نے اپنے حصار میں لے لیا۔ اعظم اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک آنسو بند توڑتا ہوا گال پر لڑک گیا۔ ہیپی برتھ ڈے اعظم کی جان، بھاری لہجہ۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور اعظم، آپ، حیرت اور خوشی دونوں اس کی آواز میں شامل تھے۔ تو اور کون ہو سکتا ہے آپ کے اتنے قریب؟ وہ مسکرایا۔ میرے بہت پیارے دوست کی سالگرہ ہے تو تم ہو نا میری سب سے پیاری دوست۔ اور وہ عدیلہ، وہ بھی تھک بے چین تھی۔ خود چیک کر لو۔ اس نے عدیلہ کا نمبر لگایا اور کال ملا کر دے دی۔ حیرت سے دوسری طرف جانے والی رنگ سنتی رہی۔ ہاں یار بولو، اب ہم اندر آ جائیں، ابھی بھی تیرا رومانس باقی ہے۔ کال پک ہوتے ہی عدیل کی مسکرائی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اعظم نے فون لے کر کال بند کر دی اور چلا گیا۔ میرے لیے سب کچھ تم ہی ہو، سارا کھیل نازیہ سمجھ گئی۔ آپ نے بہت غلط کیا عدیل بھائی، کیونکہ اس کو پتا تھا عدیل کی شرارت ہے۔ اب بھی عدیل سے ناراض تھی۔ وہ بھی جو بھی ہے بھابھی، آپ بھی کبھی دوسری شادی کی حمایت نہ کیجیے، ورنہ اگلی بار میں سچ بچ کسی عدیلہ کے حوالے کر دوں گا آپ کے ہیرو کو۔ اس کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ بدتمیز اعظم نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے مضبوطی سے نازیہ کا ہاتھ تھاما اور نازیہ کے دل میں نادیہ نے دل میں شکر ادا کیا اور خود کو اطمینان دلایا کہ اعظم کے دل میں صرف وہی تھی، وہ